अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे बात करेंगे हुकूमत मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में बिलाखिर जोड़ तोड़ हो गया है और रजामंद हो गए हैं। जुडिशल कमीशन के नामों के हवाले से दो नाम विड्रॉ किए गए हैं, एक पीपल्स पार्टी की तरफ से और एक मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और दो नए नाम शामिल किए गए हैं इस जुडिशल कमीशन के लिए। इस पे तफसीलन बात होगी कि जुडिशल कमीशन की आगे हैयत क्या बनने जा रही है, पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून ने किस फार्मूला के तहत बनाया है, ये तफसीलन इस हवाले से बात होगी। और कितने जुडिशल कमीशन के नए जजेस तैनात करने जा रही है हुकूमत, तफसीलन इस हवाले से बात होगी। दूसरे नंबर पे बात करेंगे फौज की तरफ से पीटीआई के लिए डील की जो ये खबरें चल रही थी, उस पर फौज की तरफ से क्लियर कट एक वाज़े पैगाम आ गया है। वो क्या है, क्या पीटीआई के साथ कोई डील हो सकती है या फौज का अभी भी वही जो जवाब है जो आज से 1 साल पहले था। तफसीलन इस हवाले से भी बात होगी। और तीसरे नंबर पे बात करेंगे पीटीआई की तरफ से जुडिशल कमीशन के लिए जो दो नाम दिए गए हैं, सेनेटर शिबली फराज का और उमर अयूब साहब का। ये दोनों नाम के ऊपर पीटीआई के अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि पीटीआई की जो सीनियर लीडरशिप है उनको ना सिर्फ ये कि कंसल्ट किया गया और ना ही कोई एतमाद में लिया गया, साथ ही अपोजिशन की जमात JUIF उनकी तरफ से भी एतराज़ात उठाए गए हैं और शिकवा किया गया है पीटीआई की सीनियर क़यादत से कि एटलीस्ट अगर उनको एक नॉमिनेशन ना भी मिलती लेकिन उनको एतमाद में लिए जाना और कंसल्ट करना ये उनका राइट था, जो कि पीटीआई ने नहीं किया। इस हवाले से भी तफसीलन बात होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं जुडिशल कमीशन के हवाले से। आपको याद होगा कि पिछले 2 दिन पहले मैंने रिपोर्ट किया था कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कुछ तहफ़्फ़ुज़ात और कुछ खदशात थे नामों के हवाले से। पीपल्स पार्टी की तरफ से ये मुतालबा किया गया था कि ये दोनों जो ट्रेजरी बेंचेस के 2 नॉमिनेशन या 2 सीटें बनती हैं, ये दोनों पीपल्स पार्टी को दी जानी चाहिए, जबकि मुस्लिम लीग नून ये कह रही थी कि एक पीपल्स पार्टी और एक मुस्लिम लीग नून को ये जुडिशल कमीशन की नॉमिनेशन के लिए सीट मिलनी चाहिए। इस पे जब इनके आपस में इख्तलाफात बढ़े तो उस पे पीपल्स पार्टी की तरफ से ये एक रीज़न दी गई कि क्योंकि अटॉर्नी जनरल और उसके साथ साथ लॉ मिनिस्टर ये दोनों हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं, मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करते हैं, इसलिए उनके पास 2 ऑलरेडी वोट्स हैं या सीटें हैं। ये 2 जो बाकी पार्लियामेंट से हैं ये दोनों पीपल्स पार्टी को दी जानी चाहिए। इस पे कुछ जब ये तहफ़्फ़ुज़ात हुए तो जो मेरी इतलात हैं वो ये बताते हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हाईएस्ट लेवल के ऊपर कुछ मुज़ाकरात हुए और बातचीत और कंसल्टेशन के बाद ये उनको बताया गया, खासतौर के ऊपर पीपल्स पार्टी की क़यादत को, कि ये जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये दोनों जो है वो मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे हैं, लॉ मिनिस्टर भी और उसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल भी, तो उस पर मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने उनको ये बताया कि ये दोनों टेम्परेरी हैं। लॉ मिनिस्टर की जो एक सीट है और उसके साथ साथ जो अटॉर्नी जनरल की है, क्योंकि आज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है तो कल को ये पीपल्स पार्टी की भी हो सकती है, पीटीआई की भी हो सकती है। इसलिए आप ये जो इसको मुस्लिम लीग नून का वोट काउंट कर रहे हैं ये बिल्कुल आर्जी तौर के ऊपर है, इसलिए आप ये नहीं कर सकते। ये बात जो मेरे ज़राए वो ये बताते हैं कि पीपल्स पार्टी को भी इसकी समझ आई और उसके बाद उन्होंने जो अपना मुतालबा था वो वापस लिया 2 सीटों वाला। लेकिन इस मुतालबे के बाद कुछ एडजस्टमेंट की गई हैं दोनों पार्टियों की तरफ से और कुछ स्वैप्स किए गए हैं जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की तरफ से। जो मेरे मुख्तलिफ हुकूमती ज़राए से बात हुई वो ये बताते हैं कि इसके लिए जो कौमी असम्बली से बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम दिया गया था वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया पीपल्स पार्टी ने। अब जुडिशल कमीशन की नुमाइंदगी पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं करेंगे, उसके अगेंस्ट उन्होंने सेनेट में जो अपनी नुमाइंदगी मांग ली और सेनेट से वहां पे पीपल्स पार्टी ने फारूक एच नाइक को नॉमिनेट कर दिया है बतौर जुडिशल कमीशन के मेंबर के। जबकि सेनेट से जब एक वोट उनका ट्रेजरी बेंच से आ गया तो इस वजह से मुस्लिम लीग नून को विड्रॉ करना पड़ा सेनेटर इरफान सिद्दीकी का नाम, और सेनेटर इरफान सिद्दीकी अब इस जुडिशल कमीशन के मेंबर या रुकन नहीं होंगे। उसके अगेंस्ट उन्होंने मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली से जो उनका लीडर है, पार्लिमानी लीडर हैं शेख आफ्ताब, उनको नामजद कर दिया है जुडिशल कमीशन के। तो कौमी असम्बली से अब 2 अरकान
جو ایک اپوزیشن اور ایک حکومت کی طرف سے ہے، شیخ آفتاب حکومت کی طرف سے اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب ہوں گے اس جوڈیشل کمیشن کے رکن، اور جبکہ دوسری طرف سینٹ سے فاروق ایچ نائک پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گے اور سینیٹر شبلی فراز وہ پی ٹی آئی کی نمائندگی کریں گے۔ تو یہ 4 اراکین، اور اس کے ساتھ جو میری اطلاعات ہیں، جو میرے ذرائع ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ایک سول سوسائٹی سے یا نان مسلم اس سے جو ایک نامزد کرنا ہے وہ بھی آج کے دن تک تقریباً مکمل ہو جائے گا، اور اس حوالے سے جو ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ آنے والے شاید 1-2 دن میں جوڈیشل کمیشن کی باقاعدہ میٹنگ بھی بلائی جا سکتی ہے جب یہ اس کی کمپوزیشن مکمل ہو جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا جوڈیشل کمیشن بننے کے بعد جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے وہ اس میں ٹوٹل کتنے ججز اپوائنٹ کیے جائیں گے اور ان کے سربراہ کون ہوں گے؟ اس حوالے سے میں نے مختلف حکومتی ذرائع سے بات کی، اور سب سے یہی کنفرم ہوا کہ اس ٹائم جو حکومت کی خاص طور کے اوپر ایک جو پالیسی ہے یا فیصلہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ 4 صوبوں سے ایک جج سپریم کورٹ کا وہ بطور یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اس کا رکن کے طور کے اوپر اپوائنٹ کیا جائے گا۔ اس میں خیبر پختونخوا سے ایک جج، سندھ سے ایک جج، بلوچستان سے اور پنجاب سے، تو یہ 4 صوبوں سے 4 ججز اور ایک ان کے جوڈیشل جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اس کے سربراہ کی تعیناتی، تو 5 ججز کی تعیناتی کے حوالے سے حکومت کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ہے۔ تاہم ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ثوابدید ہوگی وہ ٹوٹلی جوڈیشل کمیشن کی ہوگی، اور وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ 5 ججز ہونے چاہیے یا 9 ججز ہونے چاہیے، یہ فیصلہ جوڈیشل کمیشن کرے گا۔ لیکن یہ بات ایک اس میں واضح ہے۔ پھر میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ کیا اگر کسی جج کا نام وہ نامینیٹ ہوتے ہیں یا نامزد ہوتے ہیں اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کے، اور وہ 4 سینئر ججز میں سے کوئی ایک ہوتا ہے، تو کیا ان کو جوڈیشل کمیشن سے ریکیوز کرنا پڑے گا یا وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں کسی اپنی فیور میں بھی؟ تو اس پہ جو ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی قدغن نہیں ہے کہ وہ ریکیوز کر دیں۔ اس لیے اگر کسی جج کا نام، لیٹ سپوز اگر جسٹس منصور علی شاہ کا نام پرپوز کیا جاتا ہے تو جسٹس منصور علی شاہ وہ ریکیوز نہیں کریں گے بلکہ اپنے حق میں وہ ووٹ بھی کر سکتے ہیں کہ مجھے تعینات کیا جائے بطور سربراہ کے، یا ایون جسٹس امین الدین خان کا نام اگر پرپوز کیا جاتا ہے سربراہ کے طور کے اوپر تو وہ بھی ریکیوز نہیں کریں گے بلکہ وہ اپنے حق میں بھی ایک ووٹ دیں گے۔ تو اس کو اگر یہ دیکھا جائے کہ ریکیوز نہیں ہوگا تو پھر جو حکومت کا پلڑا ہے وہ بھاری نظر آ رہا ہے، خاص طور کے اوپر جو 2 ججز اس میں جو ممبران ہیں، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جو مندو خیل ہیں، یہ دونوں اگر یہ جسٹس امین الدین خان کا نام پرپوز کیا جاتا ہے تو پھر حکومت کے شاید کچھ جو نمبرز ہیں وہ زیادہ ہو سکتے ہیں اور ان کی تعیناتی ہو سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فائنل کیا فیصلہ آتا ہے جوڈیشل کمیشن کی طرف سے۔ بہرحال اس پہ جو بھی اپڈیٹ اور انفارمیشن ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں فوج کی طرف سے پی ٹی آئی کے لیے۔ اب آپ کو یاد ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے یہ باقاعدہ طور کے اوپر خبریں خاص طور پہ یہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہی پھیلائی جا رہی ہیں کہ فوج کے ساتھ کوئی ڈیل یا کوئی مذاکرات یا کوئی بات چیت چل رہی ہے۔ اس حوالے سے جو پہلی انفارمیشن باقاعدہ آئی وہ علی امین گنڈا پور نے جو اپنے پارٹی اراکین ہیں ان کو یہ انفارم کیا کہ بشرا بی بی کی رہائی میں ان کا کوئی کردار ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دوسرے دن علی امین گنڈا پور نے دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی سے رابطہ کر کے اور جو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے بتایا کہ نہ صرف یہ کہ علی امین جو بشرا بی بی کی تو انہوں نے کوئی وہ تردید نہیں کی جو باتیں چل رہی تھی، ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ انہیں امید ہے عمران خان بہت جلدی رہا ہو جائیں گے۔ یہ تو باتیں چل رہی تھی۔ اب اس پہ کل جو بیرسٹر سیف کی طرف سے کچھ باتیں آئیں اور انہوں نے ڈیل کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ بات چیت یا جو ایک اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو یہ باتیں چل رہی ہیں۔ اس حوالے سے آج ایڈیٹر انویسٹیگیشن دی نیوز کے انصار عباسی کی ایک اہم خبر چھپی ہوئی ہے جس میں انہوں نے ایک اہم جو اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے عہدیدار کو کوٹ کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ فوج کے ساتھ جو پی ٹی آئی کی ڈیل کے حوالے سے کوئی اس طرح کی بات چیت نہیں ہے، اور یہ جو فوجی حکام ہیں ان کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ مذاکرات کرنے ہیں تو وہ سیاسی جماعتوں کے آپس میں، فوج ٹوٹلی اے پولیٹیکل یا غیر سیاسی ہے۔ اس پہ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ جو فوج کا جو انصار عباسی صاحب کی خبر ہے کہ فوج کا وہی آج بھی جو بیان ہے یا آج بھی ان کا جو سٹینس ہے وہ یہی ہے جو انہوں نے 8 مئی کو کہا تھا ایک پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ عمران خان
پبلکلی معافی مانگے 9 مئی کے حوالے سے اور اداروں کے اوپر جو حملہ آور ہوئے اس کے حوالے سے. اس کے بعد بھی فوج بات چیت نہیں کرے گی بلکہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بات چیت کریں گی. اس کے علاوہ جو مئی میں ایک فوج کی پوزیشن تھی، آج کے دن بھی وہی پوزیشن ہے. عمران خان کے حوالے سے اور پی ٹی آئی کے حوالے سے فوج کی طرف سے کوئی اور تبدیلی نہیں آئی. اگر یہ خبر جو انصار عباسی صاحب نے ایک سینئر فوجی جو ایک افسر ہیں ان کو کوٹ کرتے ہوئے کی ہے، تو اس سے اگر میں بطور ایک صحافی کے اگر اس کو انالائز کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی مثبت چیز پی ٹی آئی کے لیے سامنے نہیں آئی، کیونکہ 8 مئی کو جو فوج کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا عمران خان کو معافی مانگنے کے حوالے سے پبلکلی، اس کے باوجود بھی عمران خان کی طرف سے نہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ پبلکلی معافی مانگنے کی بات تو دور، پی ٹی آئی کی طرف سے یہ ایک بیانیہ بنایا گیا تھا کہ معافی تو ان کو مانگنی چاہیے، فوج کو، جو ان کی خواتین کو بچوں کو اٹھاتے ہیں، یہ سارا کچھ الٹا انہوں نے سارا جو مختلف گنوا کے یہ بتایا کہ معافی فوج کو کیوں مانگنی چاہیے. تو یہ اگر دیکھا جائے اور جو آج کا جو فوج کی طرف سے ایک سٹینس ہے اس کو دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی معاملات وہی جو آج سے 1 سال پہلے پی ٹی آئی اور فوج کے درمیان تھے، اس میں کوئی میں نہیں سمجھتا کہ پیش رفت ہوئی ہے. اور اس حوالے سے میں نے بھی اپنے جو مختلف ذرائع تھے وقتاً فوقتاً اپنے وی لاگس میں بھی بتایا ہے کہ فوج کی طرف سے ابھی تک پی ٹی آئی کے لیے کوئی مذاکرات تو دور کی بات، کوئی بات چیت کے لیے کوئی اس طرح کی وہ نہیں نظر آ رہی. اور جب تک یہ موجودہ خاص طور کے اوپر فوجی قیادت ہے اور ایون جو فورسیبل فیوچر ہے اس میں بھی جو میری مختلف جو اسٹیبلشمنٹ کے کچھ حکام سے بات ہوئی وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ جو عمران خان کا ایک اوور آل میسج کیا ہے فوج کے اندر کہ ایک تو وہ ٹوٹلی ریلائبل نہیں ہے. فوج نے جو عمران خان کو اقتدار میں لانے اور پھر اس کے بعد جو ادارہ جاتی طور کے اوپر جو ایک سپورٹ دی تھی پچھلے جو جب یہ حکومت میں تھے 3 سال تک، اس کے بعد جو عمران خان نے فوجی قیادت کے ساتھ کیا وہ بھی بھلایا جا سکتا تھا. لیکن اس کے بعد جو پھر 9 مئی کا جو اٹیکس ہیں جو اداروں کے اوپر اور جو شہداء کے جو مجسمے یا اس پہ جو ان کی بے حرمتی کی گئی، تو یہ اس کے بعد یہ فوج کے اندر یہ بالکل ایک باقاعدہ طور کے اوپر یہ سوچ پائیدار ہو چکی ہے کہ عمران خان کسی صورت بھی ریلائبل نہیں ہے اور ان کے اوپر ٹوٹلی جو ہے ان پہ ریلائی نہیں کیا جا سکتا. تو یہ آج جو انصار عباسی صاحب کی خبر ہے گو کہ اس کو شاید لوگ یہ سمجھیں کہ یہ ایک پازیٹیو اس میں آ رہی ہے کہ فوج اس میں مذاکرات نہیں کرے گی، سیاسی جماعتیں کر سکتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مئی 8 کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کر کے بتایا تھا، آج بھی اس خبر سے یہ مجھے جو ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ یہ آج بھی عمران خان کے لیے فوج کا سٹینس وہی ہے. کوئی ڈیل یا ڈھیل کی اس میں مجھے کوئی ریفلیکشن نظر نہیں آ رہی اور معاملات جوں کہ توں ہیں فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان. چاہے وہ بشرا بی بی کی طرف سے علی امین گنڈا پور اس طرح کی باتیں کرتے رہیں، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے اپنے ورکرز کو اور اپنے جو پارٹی کی باقی لیڈرشپ ہے اس کو یہ قائل کرنے کے لیے یا اس کو پیسیفائی کرنے کے لیے کہ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں، ہمارے برے دن نہیں آنے والے. تو یہ ایک سیاسی جماعتوں کی طرف سے اس طرح کی ٹیکٹکس استعمال کی جاتی ہیں. بہرحال مجھے اس جو خبر کے بعد یہ کوئی مثبت وائبس نہیں نظر آئی کہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی جو فوج کے اندر کوئی سافٹ کارنر پیدا ہوا ہے. اس حوالے سے جو مزید اپڈیٹ اور انفارمیشن ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. اب ذرا بات کر لیتے ہیں پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایف کے درمیان باقاعدہ جو ایک اتحاد بننے سے پہلے ہی دراڑیں پیدا ہو گئی اور وہ دراڑیں پیدا ہوئی ہیں جوڈیشل کمیشن کے لیے جو پی ٹی آئی کی طرف سے 2 نام دیے گئے ہیں اس میں جو جے یو آئی ایف کو ٹوٹلی اگنور کرنے کے حوالے سے. اس میں جو میری مختلف ذرائع سے بات ہوئی جے یو آئی کے اندر وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ جے یو آئی ایف کو نہ صرف یہ کہ پی ٹی آئی نے کوئی اعتماد میں نہیں لیا، کنسلٹ نہیں کیا، ایٹ لیسٹ اگر وہ سیٹیں نہ بھی دیتے کہ وہ بڑی جماعت ہے پی ٹی آئی اور ان کا یہ رائٹ بنتا ہے پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے حوالے سے، لیکن ایٹ لیسٹ یہ جے یو آئی ایف کی قیادت کے ساتھ ان کو کنسلٹ کرنا چاہیے تھا اور اعتماد میں لینا چاہیے تھا. کیونکہ جب جے یو آئی ایف کی طرف سے یہ 26ویں آئینی ترمیم کا یہ سارے مشاورتی پروسیس جب جاری تھا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو انہوں نے ایک ایک نقطے ایک ایک پوائنٹ کے اوپر پی ٹی آئی کو نہ صرف کنسلٹ کیا بلکہ ان کو اعتماد میں بھی لیا کہ ہم یہ چیز کرنے جا رہے ہیں، ہم نے یہ پرپوز کیا، آپ کی طرف سے کیا ان پٹ ہے. یہ سارا پروسیس مولانا فضل الرحمان نے آلریڈی بتایا تھا. لیکن جب یہ نامینیشن کی باری آئی تو پی ٹی آئی کی قیادت نے
بالکل بھی JUIF کی طرف سے کوئی ان سے رابطہ ہی نہیں کیا گیا۔ تو اس پہ باقاعدہ کل PTI کی قیادت کو JUIF کی طرف سے کنوے کیا گیا ہے، ان کی جو سخت ریزرویشنز ہیں کہ یہ بالکل کوئی قابل قبول نہیں ہے جو PTI کی طرف سے رویہ اختیار کیا گیا ہے اگنور کرنے کا۔ اس کے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ تحفظات ہیں بلکہ اس کی مذمت کرتے ہیں کہ جس طرح اگنور کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیا واقعی ڈیلیبریٹلی کیا گیا ہے، JUIF کو ایک پارٹی لیول کے اوپر ڈیسیجن لیا گیا ہے یا یہ کچھ اور ہے؟ تو اس حوالے سے میری مختلف ذرائع سے بات ہوئی، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایون یہ جو PTI کی طرف سے دونوں نام گئے ہیں، یہ PTI کی اپنی سینئر قیادت کو بھی انفارم نہیں کیا گیا، جو سینٹ سے سینیٹر شبلی فراز ہیں، کیونکہ اس آئینی ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن کے لیے جو نام دونوں دینے ہیں، سینٹ سے لیڈر آف اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس انہوں نے دینے ہیں، تو لیڈر آف جو اپوزیشن ہے سینیٹر شبلی فراز، انہوں نے بجائے اس کے کہ پارٹی کی قیادت سے باقاعدہ اس پہ وہ کنسلٹ کرتے اور ان کی مشاورت کے بعد کوئی نام دیتے، انہوں نے اپنا نام جو ہے وہ بطور رکن کے وہ دے دیا۔ اور جو قومی اسمبلی سے جو عمر ایوب صاحب ہیں، انہوں نے بھی اپنے جو پارٹی اراکین ہیں ان کو کنسلٹ کرنے کی بجائے اور ان کو اعتماد میں لینے کی بجائے اپنا نام دے دیا۔ تو یہ دونوں نام سینیٹر شبلی فراز اور عمر ایوب صاحب، ان دونوں کا جو نام ہے، جو میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ایون بیرسٹر گوہر تک کو کنسلٹ نہیں کیا گیا، نہ اعتماد میں لیا گیا، نہ اسد کیسر کو لیا گیا۔ میری یہ اطلاعات ہیں کہ عمران خان کو بھی اس حوالے سے اعتماد میں لیے بغیر ہی انہوں نے نام دے دیا ہے، دونوں سینیٹر شبلی فراز کا اور عمر ایوب کا۔ اور اس حوالے سے مختلف جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو JUIF اور جو PTI کے آپس میں ملاقات ہوئی، جس میں JUIF کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا گیا، تو میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ PTI کے اپنے لوگوں نے، جو سینئر قیادت ہے، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمیں تک نہیں انفارم کیا گیا، جو انہوں نے نام شبلی فراز صاحب نے اپنا دے دیا اور عمر ایوب صاحب نے اپنا دے دیا، بیرسٹر گوہر کو جو کہ ایک وکیل بھی ہیں، لیگل مائنڈ بھی ہیں، ان تک کو یہ کنسلٹ نہیں کیا گیا، یا سینٹ سے سینیٹر علی ظفر تک کو کنسلٹ نہیں کیا گیا۔ تو یہ جو بائی پاس کرتے ہوئے دونوں شبلی فراز اور عمر ایوب، انہوں نے پارٹی لیڈرشپ کو بائی پاس کرتے ہوئے اپنے اپنے نام دیے ہیں۔ اب اس حوالے سے پھر میں نے مختلف جو ذرائع ہیں یہ بھی پوچھا کہ کیا اس حوالے سے عمران خان کی طرف سے کوئی میسج آیا ہے ان دونوں اراکین کے لیے یا نہیں، تو اس پہ وہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ فی الحال ایسا کوئی نہیں، لیکن جو PTI کی اپنی سینئر قیادت ہے وہ اس حوالے سے کافی حیران اور پریشان ہے کہ یہ جو انہوں نے اقدامات اٹھائے ہیں، اب اس کو پبلکلی تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن انٹرنلی یہ ڈسکشن جاری ہے کہ یہ کیوں بائی پاس کیا گیا ہے جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے اس کو، اور یہ کیوں نام دیا گیا ہے۔ کیونکہ جو PTI کے جو مختلف ذرائع میرے یہ بتاتے ہیں کہ یہ PTI کی طرف سے یہ سوچ بھی ہے کہ کیونکہ جو حکومتی اراکین کی طرف سے دو نام دیے گئے ہیں، اس میں گو کہ ایک نام تو بالکل لیگل مائنڈ کا ہے جو فاروق ایچ نائک صاحب ہے، جبکہ جو دوسرے ہیں وہ کوئی اس طرح مطلب ایک سینئر پولیٹیشین یا پارلیمنٹیرین ہے، لیکن ان کی لیگل پریکٹس جب وہ نہیں ہے، جبکہ PTI کی طرف سے بھی دونوں نان لیگل مائنڈس ہیں۔ تو کیونکہ ججز کی تعیناتی کے لیے آپ کو گیج کرنا ہوگا، ان کی پرفارمنس، ان کی ایویلویشن کرنی ہوگی، ان کا جو اوورال جو لیگل ایک پوائنٹ آف ویو ہے، یا پھر جو آئین اور قانون کے حوالے سے جتنی بھی نامینیشن کے حوالے سے کچھ زیر غور آنی ہے چیزیں، اس میں نان لیگل مائنڈز PTI کی طرف سے جو ریپریزنٹیشن ہوگی اس سے کافی، اگر کوئی لیگل مائنڈز ہوتے تو وہ اچھی اور بہتر انپٹ دے کے کوئی بھی نامینیشن کے حوالے سے اپنا وہ آواز اٹھا سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ PTI کی طرف سے جو اگنور کیا گیا ہے، یہ ایک سراسر غلط پالیسی ہے، یہ PTI کے اپنے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ اس حوالے سے مزید جو بھی انفارمیشن اور اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔